अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह इन्फ़ितार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इन्फ़ितार भी मक्की सूरत है। इसका भी मौजू वही है जो हमने पहली सूरतों में देखा, और मैंने आपको बताया कि इसमें भी कोई क़यामत को देखना चाहे तो इस सूरत को पढ़ ले। तो रोज़े क़यामत के अहवाल है इसमें। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा समाउन फ़तरत, जब आसमान फट जाएगा। और फटने के लिए वो वर्ड आया जो चादर के फाड़ने के लिए आता है, लंबाई में किसी चीज को फाड़ना। अब कैसे आसमान को फाड़ा जाएगा वल्लाहु आलम, मगर आसमान चिर जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, फरमाया व इदल कवाकिबुन तसरत, और जब कवाकिब, पहले नुजूम आया अब कवाकिब आया। नुजूम में क्या था, नजम कहते हैं चमकने वाले सितारे को, कवाकिब कहते हैं बहुत लार्ज बॉडी तारा जो अपनी जगह फिक्स हो। वो वहां पे उसकी मुताबिक था, और यहाँ पे क्योंकि आगे है बिखर जाएंगे वो तारे जिनको आप स्टेबल समझते हैं, फिक्स समझते हैं, जिनको देख के आप अपना रास्ता मुतय्यन करते थे, वो सितारे बिखर जाएंगे, झाड़ जाएंगे। व इदल बिहारु फुज्जिरत, और समंदर फाड़ दिए जाएंगे। यानी जब समुद्रों फाड़ दिए जाने से मतलब क्या है, यानी समंदर अपनी जगह छोड़ देंगे, समंदर बाहर उबलते हुए आ जाएंगे, अपनी हदों से पार हो जाएंगे, फट जाएंगे ना। जब फटने से सारी तरफ पानी बिखर जाएगा तो वो फिर सोचें कि एक तो समंदर बने हुए हैं लावा, आग, ऊपर से वो फट गए, हर जगह आ रहे, और जमीन का कितना समंदर है, 2/3 अर्थ का समंदर। अब 2/3 ही जब इस हालत में हो जाएगा, आग बन जाएगा, तो बाकी खुश्की का हाल क्या रहेगा। तो ऐसा वो जलजला होगा कि जैसे पूरी जमीन ऐसे हो जाएगी जैसे कश्ती जो डोलती है ना, भंवर में फंस जाए तो गस ऐसे गोल घूमती है, कभी देखा आपने तूफानों में। इस तरह इस जमीन की हालत होगी। तो जाहिर है इसके सारे कंटेंट, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो बड़ी स्टेबल जो पहाड़ है, सब हिल जाएंगे। तो लिक्विड भी अपनी जगह से हिल जाएगा। जैसे समझ लें, उलमा ने इसकी मिसाल ऐसे दी है, जैसे ना आप बच्चे को रेटल देते हैं, चुनचुना सा देते हैं उसके हाथ में, तो वो कैसे जोर जोर से ऐसे ऐसे हिलाता है, छन 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 छन, जमीन इस तरह हिलाई जाएगी। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। तो समंदर कैसे अपनी जगह पे रह सकेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। और मैंने आपको बताया बुअसिरा का मतलब है तहो बाला कर देना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी सारी। ये एक्चुअली उसके लिए होता है जब इंसान, मसलन आप ऐसे बताती हूँ, आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, अपने पर्स में से ढूंढ रहे हैं, तो आप कैसे चीजें ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते कि वो मेरी चाबी कहाँ गई। कब्रें इस तरह खोल दी जाएंगी, यानी ऊपर का नीचे कर दी जाए, मुर्दे सब निकाल के बाहर पड़े होंगे। तब अल्लाह ने फरमाया आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, हर जान जान जाएगी, इल्म हो जाएगा जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। आपको पता है ये तफसीर है इसकी मा अहदरत की। जब हम पीछे देखते हैं ना, आलिमत नफ्स मा अहदरत, तो हम सोचते हैं क्या हाजिर करेगा, क्या हाजिर की जाने वाली चीज होगी जो उसको पता चल जाएगी। वो चीज होगी मा कद्दमत व अखरत। क्या चीज है मा कद्दमत व अखरत? पहली चीज, यानी जो उसने आगे भेजा, आगे भेजा मतलब यानी जो उसने अमल कर दिया। हम जो भी अमल कर रहे हैं ना, जो जब मैं बोल रही हूँ, चाहे चल रही हूँ, चाहे फिर रही हूँ, जो भी अमल है हमारा, इसको आगे मैं भेज रही हूँ। यानी जैसे हम यहाँ से ईमेल अभी करें तो ईमेल सेंड का बटन दबा दिया, चली गई, अब वो वापस नहीं आ सकती। अब ये जो एक एक लफ्ज है वापस नहीं आ सकता। जो हम यहाँ पे कोई बुराई करें, कोई भलाई करें, जो भी है, हम वो मुसलसल आगे, फेडेक्स कह दें, आप शिप कह दें, शिप कर दिए, सेंड कर दिए आगे। अब वो कद्दमत है, वो आगे चले गए। और अखरत
جو پیچھے رہ گئے، یعنی جو انسان نے نہیں کیے۔ آخرت میں کیا کیا ہوتا ہے، یہ بہت دلچسپ بات ہے، آخرت میں وہ سارے عمل آ جاتے ہیں جو کبھی نہ کبھی ہم نے چھوڑے، چاہے وہ نیکی کے ہیں چاہے وہ بدی کے ہیں۔ مثلا نیکی والوں میں کیا، اگر مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کہے مثلا کہ کسی کو کوئی نیکی کا چانس ملے، مثال کے طور پہ کسی کو آپ بلاتے ہیں، جس کو چانس ملا کسی کلاس میں آنے کا، قرآن سیکھنے کا، اب اس نے کہا نہیں جی ابھی نہیں میرے پاس ٹائم ہے، دیکھوں گی سوچوں گی جاؤں، اور ڈیلے کرتے 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 ایک دن موت کا وقت آ گیا، تو اب کیا ہے، آخرت، اس نے مؤخر کیا نا، ڈیلے کیا، ڈیلے کرتا چلا گیا۔ ایک تو ڈیلے کا معنی، دوسرے کہ وہ نہیں اس نے کیا، مؤخر ہی کر دیا، کیا ہی نہیں۔ دونوں معنوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ چلیں اس نے نہیں کیا، اس کو وہ ساری چیزیں اس کو یاد آئیں گی، ہائے فلاں وقت میں مجھے اس نے بلایا تھا، میں پتہ نہیں میں کن کاموں میں لگی تھی۔ کبھی میں سوچتی ہوں نا، جس وقت کے اعمال نامہ کھلا ہوا ہے اور اس کے اندر سے یہ چیز میں صحیح کر سکتی تھی اور یہ نہیں کی، اس وقت میرا دل ایسے بیٹھ جاتا ہے کہ میں سوچتی ہوں اللہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوں گے، کیسے میں اس کو مٹا دوں، کیسے میں اس کو کریکٹ کر دوں، کیسے میں واپس چلی جاؤں اور جا کے اس کو صحیح کر دوں، لیکن وہ نہیں ہو سکے گا۔ انسان کتنا بے بس ہوگا نا، یہ چھوٹا سا کام تھا، یہ میں نے مس کر دیا، یہ اپرچونٹی آئی تھی، کسی نے صدقہ مانگا تھا، کسی نے اپنی ضرورت کے لیے مجھے پکارا تھا، کوئی اس وقت کوئی یہ نیکی کا موقع تھا میرے پاس، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس چانس کو جانے دیا۔ میں کھڑی تھی مسجد کے اندر، کسی کا نماز جنازہ کا وقت تھا، جنازہ آ گیا تھا، میں نے کہا نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، اللہ پہ کر لیتی نا، یہ مؤخر، یہ ہیں جو انسان نے اخرت میں آ گئے۔ سمجھ آ گئی بات آپ، کہ جتنے چانسز آپ نے اویل نہیں کیے، جہاں جہاں آپ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ کو کوئی انفارمیشن ملی، آپ کے سامنے کوئی فارم رکھ گیا، آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی، لیکن آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، بعد میں، یا نہیں میں نے نہیں کرنا، جو بھی وہ بھی سب یاد آئیں گے۔ یعنی فرشتے لکھتے ہیں وہ بھی کام کہ جو انسان چھوڑتا جاتا ہے چانسز، اور ایٹ دا سیم ٹائم پھر وہ والے بھی لکھتے ہیں جو گناہ کا چانس آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس گناہ کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، وہ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، وہ بھی اخرت ہے کہ نہیں کیا اس نے اس گناہ کو۔ اب وہ ان چیزوں کو دیکھ کے تو خوش ہوگا کہ شکر ہے میں نے نہیں کیا، ہائے شکر ہے اس نے مجھے بلایا تھا کہ چلو اس جگہ پہ چلو، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گئی، شکر ہے اس نے تو مجھے یہ عقل دی تھی کہ ایسے کرنا ایسے کرنا، شکر ہے میں نے اس کی بات نہیں سن لی تھی، یہ تو میری دوست نے مجھے مروا دینا تھا یہاں پہ۔ تو وہ اخرت بھی یاد آئیں گے، اور یہ نیکیاں بھی، سوچیں ان نیکیوں پہ کتنی حسرت ہوگی، سوچیں جو ہمارے بس میں ہوتی ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، صرف کیا ٹال مٹول، صرف کیا کل کل کل، صرف کیا دل نہیں کر رہا، صرف کیا کہ ہائے مشقت کرنی پڑے گی۔ تو یاد رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارے آرام کی زندگی ملے، تو آرام کی زندگی انسان کو تنزل کا شکار کرتی، نیچے کی طرف لے کر جاتی ہے، ڈکلائن ہوتا ہے اس کا، اس لیے کہ نیچے جانے میں کوئی ایفرٹ نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے نا، ہمیشہ انسان کو زور بھی لگانا پڑتا ہے، انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، انسان کا سانس بھی پھولتا ہے، پھر بھی وہ چڑھتا جاتا ہے تبھی بلندی پہ پہنچتا ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں زندگی میں ہم نے نہ محنت کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی وقت لگانا ہے، نہ ہم نے کوئی مشقت اٹھانی ہے، ذرا ہماری طبیعت کے اوپر کوئی چیز گرا نہ گزرے اور ہم نے بلندیاں بھی پا لینی ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ آرام بھی ہم نے کرنا ہے اور سابقون الاولون میں بھی ہم نے رہنا، کیسے ہوگا؟ آرام پسندی کو چھوڑ دیں خدا کے لیے، آرام آرام، بس آرام، مزے، آرام، فن ویکیشن، انجوائمنٹ، پکنک، پارٹی، دعوت، یہ زندگی ہے۔ تو یہ چیزیں تنزل کی طرف لے کر جاتی ہیں، نیچے کی طرف لے کر جائیں گی۔ اگر بلندیوں کی طرف جانا ہے تو جاگو اور محنت کرو، اوپر جانے والا زور بھی لگائے گا، اعلیٰ مقام ایسے نہیں مل جاتے، اور پستیوں میں صرف گڑھے ہوتے ہیں، نیچے کی طرف صرف گڑھا ہی ہوتا ہے۔ تو آرام کی زندگی گڑھوں میں اتار دیتی ہے۔ اسٹرگل کریں، محنت کریں، محنت کی عادت نہیں ہے تو عادی بنائیں اپنے آپ کو، مجھ سے ہوتی نہیں ہے،
ہوتی اس لیے نہیں کہ میں نے کبھی کی نہیں. اس راستے میں تو محنت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی راستہ اسٹرگل کرنے کا. اس دن سب پتہ چل جائے گا کہ کیا میں نے آخرت کیا, کیا میں چھوڑ آئی. ہائے تھوڑی سی محنت کرنے سے ہو تو سکتا تھا. آج اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں مثلاً ہے کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں اس وقت سونا بڑا سستا ہوتا تھا, اس وقت فلاں زمین اتنی سستی ہوا کرتی, آج دیکھو وہ کروڑوں کی ہے, اس وقت تو چند ہزار میں مل جاتی. تو ہم جلدی سے سوچتے ہیں ہائے کاش ہم اس وقت لے کے رکھ لیتے نا, آج ہمیں بھی کروڑوں کی ہو جاتی. وہ ہائے کاش ہم اس وقت سونا لے لیتے نا, اس وقت اتنا سستا ہوتا تھا. کیا ہے چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزیں, اور اتنے قیمتی عمل ہے ہم ان کو چھوڑتے جاتے ہیں. آج سستے ہیں, ان کو لے لو رکھ لو اپنے ساتھ, ورنہ کل وہاں کے بازار میں پچھتاؤ گے جب دیکھو گے ان عملوں کی کتنی ویلیو تھی. ہم نے بس اپنی سستیوں میں چھوڑ دیے, ٹائم ویسٹ کرتے رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, ادھر بیٹھ گئے ادھر چیٹ کر لی, ادھر ٹی وی دیکھ لیا, ادھر بس ان چیزوں میں لگے رہے. اور جو کرنے کے کام تھے یہ نہیں سوچا کہ وقت میرا گزر رہا ہے, ہائے میری زندگی کم ہو رہی ہے, مجھے وہاں پہ جا کے یہ سارے عمل دکھائے جائیں گے, میرے پاس یہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, اس کی فکر نہیں ہے. اور پھر آخرت اور قدمت اور آخرت میں کیا, اب یہ میں ڈیلے والے پوائنٹ پہ آتی ہوں. قدمت یعنی جن کو پرائرٹی دی اور جن کو ڈیلے کیا, یعنی پرائرٹی زندگی میں کس چیز کو دی, کون سی چیزوں کو آگے رکھا. آپ دیکھ لینا جب بھی ہم کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سیکھنے کا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس طرف آنے کا, کوئی دین کی بات, دین کی مجلس اٹینڈ کرنے, تو کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اوپر پرائرٹی دی ہوتی ہیں, رائٹ, تبھی یہ پیچھے جاتا ہے نا. اس دن یہ بھی انسان دیکھ لے گا کہ میری پرائرٹیز کیا تھی, کون سی چیزوں کو میں آگے رکھتی تھی. میں نے ہر وقت ان فلاں چیزوں کو میں نے آگے رکھا ہوا تھا, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, لیکن نیکیوں کو, دین کو, اللہ کی بات کو میں نے پیچھے کیا ہوا تھا. یہ بھی پتا چلے گا. اللہ اکبر. اور اگر دین کو آگے رکھا تھا تو وہ بھی نظر آ جائے گا. جن لوگوں نے پوری زندگیاں, جوانی گزر گئی, سارا ٹائم ویسٹ کرتے رہے, بڑھاپے میں آگے کیا, ان کو بھی نظر آئے گا کہ جوانی میں یہ کیا, بڑھاپے میں بھی یہ کیا. ان کو یہ پتا چلے گا کہ شروع میں نے اپنی جوانی کو دیکھو کیسے کن بیکار کاموں میں لگایا, اور بڑھاپے میں آ کے میں اس طرف کو آئی. علماء کہتے ہیں یہ ان کے لیے ڈرا دینے والی بات ہے جو بڑھاپے میں آ کے, جس وقت انسان کے پیر قبر میں ہوتے ہیں تب خود کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں, ان کے لیے ڈرا دینے والی بات ہے. کیونکہ ان کو تو یہ تھوڑی دکھایا جائے گا کہ صرف آپ کا جو اینڈ تھا وہ تھا, یہ دیکھو یہ آپ کی اینڈ کی جو باتیں تھی, سارا دکھایا جائے گا. اس لیے کوئی, جو لوگ اس وقت جوان ہیں, جو لوگ اس وقت ہمت کے ساتھ ہیں, وہ کوئی یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ ہم اس وقت کر لیں گے, اب بڑھاپے میں کر لیں گے, اب ہم اتنے سال بعد کر لیں گے, اب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم کر لیں. کیونکہ جو یہ پیریڈ ہے یہ کوئی اللہ نے اومٹ تو نہیں کر دینا, یہ اللہ نے ڈیلیٹ کر کے تو نہیں اعمال نامہ دینا, سارا یہ دکھایا جائے گا. اس پیریڈ کا کیا جواب دیں گے کہ اس میں کیا کرتی نہیں, یہ اس میں نہیں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے, اس میں نہیں اللہ کا دیا کھا رہے, اس میں نہیں اللہ کا دیا سانس لے رہے, نہیں میں اس وقت کروں گی. تو ہر ٹائم کو اللہ دکھائے گا, قدمت کو بھی اور آخرت کو, جو شروع کا تھا جو آخر کا تھا. اور پھر اس کے اندر تیسری چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو بھی آگے بھیجے اور جو بھی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ پیچھے چھوڑ دیے, جو خود کر لیے اور جو میری دیکھا دیکھی یا میرے شروع کیے ہوئے کسی پروجیکٹ کے اوپر لوگوں نے بعد میں اس کے اوپر چلتے رہے, کوئی علم سکھا دیا تھا, کوئی کسی کو نیکی کی بات بتا دی تھی, کوئی کہیں چیریٹی کری تھی, وہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے اثرات وہ دیکھے گا. میں تو آ گئی تھی, میں تو مر گئی تھی, میرے پیچھے سے اتنی یہ نیکیاں ہوتی رہیں, یہ ادارہ اتنا چلا, یہ مسجد اتنی چلی, یہ لوگوں نے اتنے اچھے عمل کیے, وہ بھی نیکیاں میرے پاس لکھی گئی. یا اگر برائی چھوڑی ہے, یاد رکھیے یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے, بہت کیئرفل رہیں. جو آپ ڈریس اپ کرتے ہیں, جیسے آپ اپنی شادیاں کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے گھروں کو رکھتے ہیں, جیسے آپ کے بول چال ہے, جیسے آپ کے طریقے ہیں, کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی کاپی کرتا ہے. ہم کہتے نہیں ہیں ہاں دیکھا تھا, یاد ہے فلاں کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی, اس کے اندر وہ ایسے کر رہے تھے, چلو ہم بھی یہ کرتے ہیں. اور دیکھا تھا فلاں نے یہ پہنا ہوا تھا نا, اس کی یہاں تک کیپریز تھی, اس کی یہاں تک شلوار تھی, چلو میں بھی ایسی بنواتی ہوں, اس کا گلا ایسا تھا میں بھی ایسا کرتی. آپ کو پتا بھی نہیں چلا کس کس نے آپ کو نوٹ کر لیا. وہ دوپٹہ فلاں ایسے لیتی ہے, وہ فلاں اس طرح حجاب لیتی ہے, میں بھی ایسے لوں گی.
آپ کو نہیں پتا ہوتا کہاں کہاں کوئی آپ کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کا عمل صرف آپ کا نہیں ہے، آپ کا عمل اثرات چھوڑتا ہے. وہ اثرات اخرت ہیں، وہ اثرات آپ کی زندگی میں بھی لوگ آپ کے ارد گرد والے کاپی کر کے ویسے چل رہے تھے، وہ بھی آپ کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے، اور مر بھی جائیں گے تو اثرات چلتے رہتے ہیں. تو سب کچھ اس کو دکھا دیا جائے گا. تو کتنی چیزیں آ گئی قدمت اور اخرت میں، یعنی سارا کچا چٹا کھول کے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ پیچھے چھوڑ آئے، یہ آگے لے کر آئے، یہ ڈیلے کیا، یہ جلدی کر لیا، پرائرٹیز کس کو دینی تھی. اس دن پھر انسان سوچے گا نا کہ کیا کرتی تھی. آج بھی اپنے آپ کو پوچھیں، اپنا دیکھیں کہ کون سا عمل میں آگے بھیج رہی ہوں، جس کو میں آگے جا کے دیکھنا چاہتی ہوں. دوسرا سوال اپنے سے کریں، کون سے عمل ہیں جن کو پورے دن میں پرائرٹی نمبر 1 پہ رکھتی ہوں، اور کن کو میں ڈیلے کرتی جاتی ہوں. جیسے کئی نمازیں ہیں ہم ڈیلے کرتے چلے جاتے ہیں، آخری وقت آ جائے گا تو پھر پڑھ لوں گی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل سوچیں کیسے پروسائزڈ لکھا ہوا تیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اب جتنی انسان کے اوپر نعمتیں کی اللہ تعالیٰ نے سب بتائی ہیں، تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. تم اے انسان بتاؤ. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک انسان کو خطاب کیا، ایک انسان سے بات کی ہے. اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے دور کر دیا، کس سے؟ بھی ربک الکریم، کریم رب سے. دیکھیں یہاں پہ اتنا پیار ہے اس آیت کے اندر، اور اتنا دکھ ہے اس آیت کے اندر، کہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، آپ کا نہیں نقصان، لیکن کسی کو الٹا چلتا دیکھتے ہیں. تو مثلا کسی کو آپ نے دیکھا وہ کوئی الٹی لین میں جا رہا ہے، اپوزٹ لین میں چلا گیا، ہائی تو آپ کہتے ہیں اللہ کیا اپنی تباہی کے اوپر کر گئے، کیوں جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے، یہ کیوں جان بوجھ کے الٹی لین میں چلا گیا. آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیوں الٹا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، کس نے تجھے دور کر دیا، کس سے؟ اللہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بھی ربک الکریم، رب سے. اب اس کے اندر بہت ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کیوں کہا. اس لیے کہ رب میں محبت ہے. رب اتنا پیارا ورڈ ہے. رب کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ پالنے والا. دنیا میں انسانی رشتوں میں پالنے والا کون ہوتا ہے؟ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، ماں، رائٹ، اس کو کہتے ہیں نا پالنے والی. اچھا ماں کیا جب پالتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ صرف پیدا کر کے پھینک دیتی ہے؟ پالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، اس کو شفقت بھی دیتی ہے، محبت بھی دیتی ہے، کیئر بھی کرتی ہے. اس کے رات کو اٹھتا ہے تو تب بھی دیکھتی ہے، دن کو روتا ہے تب بھی دیکھتی ہے، اس کو کپڑے بھی پہناتی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کرتی ہے. ساری طرح کی اس کی جتنی ضرورتیں ہیں نا وہ ماں پوری کرتی ہے، رائٹ. حفاظت بھی کرتی ہے، کہیں ہائے میرے بچے کو یہ نہ لگ جائے، ایسے نہ ہو جائے، بس 24/7 اس کے خیال رکھتی رہتی ہے نا. اور رب جو ہوتا ہے نا، رب وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، پرورش بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ہر طرح سے نگہداشت بھی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں جو پالنے کے اندر آ جاتی ہیں نا، وہ سب رب کرتا ہے. اب دیکھیں اس ورڈ کے اندر، اب ماں کو لیں، ماں کا لفظ جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ محبت، شفقت، کیئر، رائٹ. رب کا بھی لفظ ایسے ہی ہے کہ رب کا لفظ آتے ہی ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ محبت، کیئر، خیر خواہی، تمہارا بھلا، تمہاری پرورش. وہ رب ہے تمہارا، اس سے تم دھوکہ کھا رہے ہو، اس سے تم دور بھاگتے ہو. انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور وہ بھی رب کیسا ہے؟ الکریم، کرم والا، محبت کرنے والا، تمہاری کیئر کرنے والا. اس سے تم نے دھوکہ کھا لیا. کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا؟ کیا جواب دیں گے اس کا؟ بتائیں کیا جواب ہے ہمارے پاس کہ ہمیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں دور کرتی ہے کریم رب سے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا حسرتن علی العباد، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یعنی اس میں افسوس ہے کہ کیا ہو گیا انسان. وہ رب جو تیرا سب سے زیادہ خیر خواہ تو اسی سے دور بھاگتا ہے. وہ جو تیرے سے محبت کرنے والا تو اسی کو اپنا دشمن سمجھ کے بیٹھ گیا. بالکل ایسے نا جیسے آپ ایک درد سمجھے، ایک ماں باپ ہے،
اب دیکھیں مثال اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کی دی نہیں جا سکتی، لیکن جس آپ کو بتانے کے لیے ان کا بچہ بگڑ رہا ہے، ان سے دور ہو رہا ہے، اور ماں باپ کو ہی اپنا دشمن سمجھ کے بیٹھ گیا. اب ماں باپ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کو ادھر کو بلاتے ہیں صحیح راستے کی طرف، وہ انہی سے دور بھاگتا ہے. تو وہ ماں باپ کتنے درد کے ساتھ کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، کس نے تجھے اندھا کر دیا کہ تو ماں باپ کو ہی اپنا بدخواہ سمجھنے لگا. اللہ تعالیٰ اس درد کے ساتھ یہاں پہ ہمیں فرماتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں انسان، تم اپنے رب کریم سے ہی دور ہوتے ہو. وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پھر فرمایا نا آگے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب، پیدا کیا، تمہیں سنوارا، تمہیں برابر کیا، ہموار کیا، جیسی چاہیے اس نے صورت تمہیں عطا کی. تمہیں کوئی بندر نہیں بنا دیا، کوئی ریچھ نہیں بنا دیا، کوئی ایسی صورت نہیں دے دی، کوئی بری صورتیں نہیں دی، اچھی صورتیں تمہیں دی. تمہیں کس طرح رکھ کر بک ایک کے اوپر ایک تمہارا جوڑ صحیح کیا، تمہاری سکن دے دی کہ تم اوپر سے ہموار ہو، ہڈیاں ہی نہیں چھوڑ دی، کیسے تمہاری باڈی کو ترکیب دیا اس نے. تم سوچتے نہیں ہو جس نے تمہیں بنایا اسی کے دشمن بن گئے، اسی کے مقابلے میں کھڑو گے. ہم نہیں اللہ کو مانتے، اور اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں ہوا. اور تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا، تم بندے ہو، وہ تمہارا مالک ہے، تم غلام ہو. تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے کہ تم اس کے اوپر حکم چلاؤ گے. نعوذ باللہ، اپنی حیثیت نہیں سمجھتے. یا انسان، اے انسان کیا ہو گیا. اللہ اکبر، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھ سکیں. کاش ہم اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر اس درد کے ساتھ انسان کو پکارا ہے اس کو سمجھ سکیں، اور یہ جان سکیں کہ ہم کس سے بھاگ رہے ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. کون سی چیزیں جنہوں نے ہمیں پاگل کیا ہوا ہے، جنہوں نے ہمیں اتنا آکیوپائی کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہی بھول جاتے. وہ شیطان ہے جس نے ہمیں غافل کر دیا اللہ سے، وہ ہمارا دشمن ہے. اس کے پیچھے کوئی کہتے ہیں قرآن کا حق تو ابھی تک ادا ہوا نہیں، آگے بھی کیسے ادا ہو سکتا، تو چھوڑ ہی دو اس کو. اللہ کے کلام سے تم بھاگتے ہو، اللہ کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی، اللہ کے حکم تمہیں بہت ٹائٹ لگتے ہیں کہ جیسے مجھے اسٹرینگل کر دیا کسی نے. کیا ہو گیا تمہیں. اللہ تعالیٰ کوئی چیز کا حکم دے دے، کوئی فرض ہے تو وہ فرض بھی ایسے مشکل لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میرے پر کتنا بوجھ پڑ گیا. کیا ہو گیا تمہیں. وہ جو تمہارا خیر خواہ ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا، یہاں تک بڑا کیا ہے. اور دیکھیں سورہ نبا دوبارہ پڑھ کے دیکھیے گا. سلاتا وہ تمہیں، اٹھاتا وہ تمہیں، دن اور رات وہ تمہارے لیے کرتا ہے، سورج تمہارے لیے نکالتا ہے، بارشیں تمہارے لیے برساتا ہے. دیکھو کیسے باغات بنائے، دیکھو کیسے تمہاری کھانے پینے کی تمہارے لیے چیزیں بنائی، دیکھو کہاں سے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا. اب اس نطفے کو دیکھ بھی لیں تو گھن آتی ہے، اس سے تمہیں کیا بنا کے رکھ دیا. آج کو یقین بھی نہ کرے کہ یہ اس سے پیدا ہوا، پھر بھی تم ایسا کرتے ہو، اس سے منہ موڑتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی. اگر انسان اللہ کے احسانات کو سوچے اور اس کے بعد یہ احسانات کی ڈیپتھ میں جائے نا اور سوچتا جائے اس کو، تو یقین کریں شرم آتی ہے، اپنے آپ سے بھی شرم آتی ہے کہ اللہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہمیں بڑے بڑے بول بولتے بھی شرم بھی نہیں آتی کہ ہم اللہ کو یہ کہتے ہیں اس نے میرے لیے کیا کیا. اس کو تمہارے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ لائبل نہیں ہے. اس کی کوئی تمہارا حق نہیں ہے کہ تم اس کو پوچھو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. جیسے آج بچے ماں باپ کو کہہ دیتے نا آپ نے میرے لیے کیا کیا، ماں باپ کے دل پہ چھریاں چل جاتی ہیں جب بچے یہ کہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ نے کیا کیا. اگر ماں باپ کا احسان اتنا ہے تو اس رب کا کتنا ہے. جو ماں باپ بیٹھے ہوئے وہ بتائیں آپ کے بچے آپ کو یہ کہیں تو آپ کو کیسا لگے. اور انسان جب کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کر دیا، میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. وقت نہیں ورنہ ہم اور بات کرتے. کلا بل تکذبون بالدین. اور انسان کا حال کیا ہے، وہ اس روز جزا کو جھٹلاتا ہے.
اسی روز جزا کو، اور دین سے مطلب اسلام بھی ہے، اسلام کو ہی جھٹلاتا ہے. جھٹلاتا کیسے ہے؟ مانتا ہی نہیں ہے کہ آنا ہے یہ دن، یا پھر اس کے بارے میں تعویلیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو پروفٹ نے خود ہی بنا لی ہیں یہ باتیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی فرشتے ہم نے نگران مقرر کیے ہیں. وہ جسمانی طور پہ بھی حفاظت کرتے ہیں اور اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں. کیسے؟ کرامن کاتبین، لکھتے ہیں. اور کاتبین آیا، کرامن یکتبون نہیں آیا، وہ لکھتے ہیں. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، فعل کے اندر ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، اور اسم میں کیا ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ مستقل ہوتا ہے. جیسے کسی کو کہہ دے کہ اس نے سچ بولا، تو اس کا مطلب اس نے آج ہو سکتا ہے سچ بولا. ایک کہتے ہیں وہ سچی ہے، تو اس کا مطلب ہمیشہ سچ بولتی ہے. یہ ہے کاتبین، ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں. ارے قدامت بھی لکھ رہے ہیں، غلط بھی تو لکھنا ہے نا، لکھ رہے ہیں مسلسل. اور کیسے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے ہماری طرح، تھوڑے سے کچھ چیز دیکھی تو سب کچھ ہی بھول گئے. وہ کچھ بھولتے بھی نہیں ہیں. وہ باتھ روم نہیں جاتے، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ بریک نہیں لیتے. ہمیں تو چھٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، ان کو کوئی ویکیشن نہیں چاہیے. وہ سوتے نہیں ہیں، وہ اونگتے نہیں ہیں. تو پھر وہ سارا وقت الرٹ ہیں، جو لکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تو انسان شرم ہی کر لیا کرے کہ جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو سوچ ہی لیا کرے فرشتے تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے ان کی شرم کر لینی چاہیے. کرام ہے، وہ بڑے بزرگ ہیں، وہ محترم ہیں، معزز ہیں، اللہ کے ہاں بہت عزت والے ہیں. ہمارے سامنے کوئی بزرگ آ جائے نا، ہماری فیملی کے کوئی بڑے بزرگ کو، تو وہ جب آ جاتے تو ان کے سامنے ہم الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے، پھر ذرا الرٹ سے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں وہ بیٹھے ہیں. ہماری ٹیچر آ جائے تو ہم ان کے سامنے الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. سوچیں یہ کرام ہے، اللہ کے ہاں بہت معزز ہے، بہت بزرگ فرشتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے سامنے پھر ہم ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. اور سوچیں کسی کو تو پتہ تھوڑی چلتا ہے، ہم گھر میں ہی کر رہے ہیں. کون سی یہاں پہ ٹیچر دیکھ رہی ہے، کون سی یہاں پہ کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. اس دن تو ہوں گے، اور یہ پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے. اس میں آج بھی نعمتوں میں کیسے ہیں کہ جو متقی ہوتا ہے، جو ابرار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکی کا ایک اثر ہوتا ہے، نیکی میں ایک سکون ہوتا ہے. گناہ کے اندر بے سکون ہوتی ہے. گناہ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے لذت ہوتی ہے، اس کے بعد بے سکونی ہوتی ہے. کر تو لیتا ہے انسان، اس کے بعد انسان کو بے چینی ہوتی ہے. نیکی انسان کو سکون دیتی ہے، خوشی دیتی ہے. اللہ نے اس میں، چاہے اس میں مشقت ہوگی، اب دیکھیں آپ نے مشقت کی ہی ہوگی اتنے 6 سال پڑھنے میں، لیکن اب جو آپ کو خوشی ہوگی کہ الحمدللہ کہ میں نے کر لیا، تو وہ خوشی انسان کو، وہ مشقت بھول جاتی ہے. اور وہ جو خوشی ہوتی ہے نا انسان کے دل کو کہ شکر الحمدللہ کہ میں نے کچھ اکمپلش کیا، وہ انسان کو سکون دیتی. تو وہ نعمتوں میں دنیا کی بھی ہوتے ہیں، ان کی نعمت کیا، ایک تو ظاہری نعمت ہوتی ہے، ایک اندرونی نعمت کیا ہوتی ہے، سکون. ان کو دل کا سکون ہوتا ہے یہاں، اور آخرت میں جنت. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے. فاجر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی خواہشات کو بس پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، چلتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. کھلا برائیاں کرنا، سخت نافرمان، جو توبہ کا نہیں سوچتا، بس برائی کرتا رہتا، ڈونٹ کیئر. یصلونھا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس دن، جزا سزا کے دن. اس میں، کس میں؟ جہنم میں. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے کچھ غائب ہونے والے. وہ چاہیں بھی کہ ہم اس سے کہیں غائب ہو جائیں، کہیں چلے جائیں، کہیں چھپ جائیں، جہنم ہمیں نظر نہ آئے، جہنم ہمیں دیکھ نہ سکے، وہ نہیں کر سکیں گے. اور جب اس کے اندر چلے جائیں گے تو تب تو پھر اس میں سے نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے غائب ہو جائیں، کہیں پناہ لے لیں، کہیں چھپ جائیں. وما ادراک ما یوم الدین، ہے تمہیں کیا پتا کہ وہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا چیز تمہیں بتائے کہ وہ دن جزا اور سزا کا کیا ہے، اس کی حقیقت تمہیں کیا پتا. 2 دفعہ کیوں کہا گیا، جھنجھوڑ کے کہا گیا انسان کو. انسان تجھے کیا پتا. جب انسان، دیکھیں آپ اپنے بچے کو بھی کوئی کہتے ہیں نا بات، تو آپ نے بہت تاکید کرنی پڑتی ہے نا، تو آپ کہتی ہیں جاؤ ابھی چلے جاؤ. آپ کتنی دفعہ، 2-3 دفعہ کہہ دیتی ہیں.
وما ادراک ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز تم کو بتا دے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ آج جتنی بھی ہم باتیں کر لیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کہ وہ دن کیسا ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا، صرف سوچ کے اتنا مشکل لگتا ہے، تو جب اس میں حاضر ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے، کسی کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا کہ فلاں بچا لے گا، یہ میرے بچے میرے پیچھے سے کر لیں گے۔ آج تمہیں تو اپنے لیے نیک عمل کرنے کی فرصت ہے نہیں، بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے کہ وہ کریں گے۔ ہاں فلاں میرے لیے کر لے گا، فلاں کا دامن پکڑ لوں گی، فلاں مجھے پار کرا دے گا، وہ کسی کے اوپر نہ بھروسہ کرنا۔ اس دن کوئی جان مالک ہی نہیں ہوگی کسی کو کچھ پہنچانے کی۔ والامر یومئذ للہ، حکم اس دن صرف اللہ کا چلے گا، تو اللہ کا اختیار ہوگا۔ تو پھر اپنا ریلیشن شپ کس کے ساتھ صحیح کرو، اللہ کے ساتھ صحیح کرو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، دوسروں کے بھروسوں پہ نہ بیٹھے رہ جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔